सना 8वीं सदी में 750 साल के बाद 8वीं सदी में इब्न तैमिया को पता चल गया कि ये शिर्क है। और पाकिस्तान में उसके जो जाहिल टाइप के जो मुक़ल्लिदीन हैं इब्न तैमिया के, वो इन आयात को लेते हैं कि भाई ये कुफ्र है। सैयद बासित अली बात कर रहा हूँ, चाइना से पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और दीन का भी थोड़ा बहुत स्टूडेंट हूँ, आप लोग से सीख रहा हूँ। मेरे 2-3 सवाल हैं और चूंकि मुनाजरा तो मैं नहीं कर सकता, आप हमारे बड़े हैं, बस 2-3 सवाल उसके आप जरा से जवाब दे दें, शुक्रिया होगी सर। सर पहले तो ये है कि सूरत फातिहा में जो अब हम पढ़ते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम आपसे ही मदद मांगते हैं और आपकी इबादत करते हैं। दूसरा सर हम सूरत नमल की आयत नंबर 62 उसका जवाब ले लो पहले सूरह फातिहा का। ओके, सूरह फातिहा का जवाब ले लो, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। आप मेरे ये जरा कंप्लीट करके फिर आप सारी मतलब टाइम लेंगे। ओके बिस्मिल्लाह। सर सूरत नमल की जो आयत नंबर 62 है, अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाउल अर्ज़ अ इलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून, जिसमें साफ साफ ये जिक्र किया गया है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है जिससे आप मदद मांग सकते हो। ये मैं या अली मदद के बारे के सिलसिले में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और तीसरा सर हमारा ये पॉइंट है कि जो नहजुल बलागा में वसीयतनामा नंबर 31 जो अली अलैहिस्सलाम, जो हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को जो लेटर लिखा हुआ था, उसकी तशरीह भी तकरीबन यूं ही है कि जो मुसीबत आ जाए आपके ऊपर तो आपने सिर्फ अल्लाह को पुकारना है और अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना नहीं है। और अल्लाह के दरबार वो है जिसमें दरबान ही नहीं है, और वो आपको अल्लाह के पुकारने में वसीले की भी ज़रूरत नहीं है। सर ये 3 पॉइंट्स के बिना पे अगर हम ये ले लें कि या अली मदद कहना, तो बिल्कुल इस गर 3 पॉइंट्स हम ले लें, ये बिल्कुल ही ज़्यादती होगी इस 3 पॉइंट्स के रूह से। इसको सर अब ज़रा डिस्कस कर लें। हम सिर्फ अल्लाह से मदद लेते हैं। अगर सिर्फ अल्लाह से मदद लेना होता तो गैर अल्लाह से मदद लेना हराम होता, कम से कम हराम होता, कम से कम मकरूह होता, और इसका कायल कोई नहीं है। इस मुसलमानों का अकीदा नहीं है कि गैर अल्लाह से आप मदद नहीं ले सकते किसी भी फ़िरक़े में, क्योंकि ये मुर्दा जिंदा की तो बात नहीं है। गैर अल्लाह से मदद नहीं ले रहे, गैर अल्लाह से फिर मदद लेना क्या हो गया? कम से कम मकरूह तो हो जाएगा ना, या हराम हो जाएगा, या जैसे आप लोग कहते हो शिर्क हो जाएगा। अच्छा, शिर्क तो दूर की बात है, कम से कम मकरूह तो इसका साबित हो जाएगा, जिसका कायल कोई नहीं है। 1400 साल है आलम इस्लाम की तारीख है, कोई किसी मुफ्ती ने फतवा नहीं दिया कि गैर अल्लाह से मदद लोगे तो, क्योंकि कुरान में लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कुरान ने तो कह दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद लेते हैं। तो फिर अभी आप जो है अपने वहां पर चाइना में आप किसी चाइनीज आदमी से वहां से मदद ले लो, ये तो या हराम है या मकरूह है या तो शिर्क है। वहां पे मुर्दा जिंदा तो कुछ भी नहीं है। जैसे इय्याका नअबुदु है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, मुर्दा जिंदा उसमें फर्क ही नहीं है, सामने है या नहीं है फर्क ही नहीं है। आप सामने वाले की इबादत करें या वो सामने नहीं है किसी दीवार के पीछे है उसकी इबादत करें, अगर गैर अल्लाह है तो आप मुशरिक हैं। जिंदा है मुर्दा उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये एक बहुत ही उसको आप मेरी तकरीर को वहां पे सुन लें, वहां पे आपको बहुत सारा मवाद मिल जाएगा कि क्यों इसकी जो गलत तफसीर होती है, और एक बहुत ही अवाम फिरेबाना अंदाज पेश किया जाता है कि गैर अल्लाह से मदद लेना, गैर अल्लाह से मदद लेना, ये हराम है, ये शिर्क है, ये क्या है। तो फिर क्यों आप मदद लेते हो? तो फिर आप क्यों मदद लेते हो? अगर ये शिर्क है तो हर जगह शिर्क है, शिर्क हर जगह शिर्क है। आप गैर अल्लाह को अल्लाह बनाएं, चाहे वो जिंदा है चाहे मुर्दा है, फर्क ही नहीं पड़ता। अभी आप मेरे सामने बैठे, मैं आपके सामने बैठा हूं, अगर आप मुझे कह दें कि आप अल्लाह हैं, आप मुशरिक बन जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं सामने नहीं हूं, मैं यहां से गायब हो जाता हूं, कह दे अल्लाह यारी अल्लाह है, वो मुशरिक हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं सामने हूं या ना हूं से फर्क नहीं पड़ता, आप मुझसे मदद तलब करें, अगर गैर अल्लाह से मदद तलब करना शिर्क है तो आप मुशरिक बन जाएंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का जो ताल्लुक है। अब आते हैं दूसरी आयत की तरफ। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआह व यक्शिफुस सू। ये पूरी आयत तो पढ़े ना, ये पूरी आयत क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआह व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ इलाहुम मअल्लाहि क़लीलन मा तज़क्करून। अल्लाह के आया कोई और है? आप चले गए हैं, आप हैं अल्लाह के अलावा कोई और है जो मुज़्तर की, जो शख्स इमरजेंसी में है, जो शख्स बिल्कुल लाचार है, उसकी इजाबत करे,
جب وہ لاچار اللہ کو پکارتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس کی لاچاری کو دور کرے اور وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور آپ کو خلیفہ ارض بنا دے پوری زمین کا بادشاہ بنا دے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ آیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے کوئی اور خدا ہے قلیلاً مَا تَذَكَّرُونَ قلیل آپ ذکر کرتے ہیں یہ جو آیہ مبارکہ ہے اگر اس کو آپ جیسے جماعت عمریہ کے جو وہابی ہیں سب مسلمان تو اس کی تفسیر اس طرح نہیں کرتے جو وہابی حضرات ہیں وہی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کو جواب دینے والا نہیں ہے یہ تو آپ کو پتہ یہ جھوٹ ہے اللہ کے علاوہ اور بھی ہے مدد کو جواب دینے والے ہے کہ نہیں بھائی جھوٹ ہے کہ نہیں بھائی یہ تو واضح طور پہ جھوٹ ہے ابھی آپ کے گھر کو آگ لگے آپ کس کو کال کرتے ہیں آپ کال کریں گے فائر بریگیڈ کو سر چور آتا چور چاقو لے کے آ جاتا ہے نا آپ کس کو کال کرتے ہیں پولیس کو یا پڑوسی کو کال کرتے ہیں کہ بچاؤ 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 وہ آ جاتا ہے آپ کو ہیلپ کر دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہیلپ نہیں کرتا اللہ کے علاوہ کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ ہیلپ کرنے والے ہیں مخلوقات ایک دوسرے کے ہیلپ کرتے ہیں آپ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کو گولی دے دیتا ہے آپ مضطر بیچارے اللہ کے علاوہ اور ہیلپ کرنے والے ہیں اس کا انکار کرنے والا ہے یہ جھوٹا ہے لیکن وہ سب اللہ کے تفضل ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ مستقلاً اللہ کے حول سے اللہ کے اذن کے اللہ کی بادشاہت کے سے انڈیپینڈنٹ ہو کے کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نہیں وہ سب اللہ کی اذن سے اللہ کی توفیق سے ہمارے ہیلپ کرتے ہیں اگر ہم مثلا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کا علم جو ہے ڈاکٹر کی جو ایکسپرٹیز ہے اور وہ دوا جو ہے دوا وہ کس کی مخلوق اللہ نے وہ دوا بنایا ہے اللہ نے اس دوا میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ اس سے کسی کو شفا ملتی ہے درد کم ہوتا ہے تو یہ سب اللہ کا رحمت ہے لیکن ظاہر میں یہ سب اسباب ہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو آئیے آپ نہیں پکار سکتے تو یہ کہنا اس کے عموم پہ لے لینا امن یجیب المضطر اذا دعا اس آیت کو عموم پہ لے لیں کہ اللہ کے علاوہ لاچار کی پکار کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی تو پھر ٹھیک ہے سارے دنیا کے نظام ہی مختل آپ بالکل جو شخص اس آیت کو جیسے وہابی لیتے نا اس کا عقیدہ رکھے اس طرح وہ تو بالکل پاگل ہو جائے گا کوئی اس کی بات کو نہیں مانے گا اور کوئی نہیں ہے کہ اس آیت پہ اس طرح عمل کرے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو نہیں پکاروں گا چور آ جاتا ہے تو سب فوراً پکار لیتا ہے کہ بھائی چور ہے پکڑ لو مجھے بچاؤ جب ڈوب جاتا ہے تو پکارتا ہے کہ اب سن لیں بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے ظاہراً بولے ظاہراً بندہ پکارتا ہے سر غائباً ظاہراً پکارتا ہے صحیح آیا لیکن عام ہے آیا عام ہے جی آپ اگر مانا لیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ کی پکار کا جواب دینے والا تو آیا میں ظاہر غائب دو اس کی کوئی قید نہیں ہے وہ آپ اپنی جیب سے لگا رہے ہو کیونکہ ہم پھنس گئے ہیں آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں ظاہر باطن کوئی اگر آیا کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کا پکار کا جواب دینے والا نہیں ہے تو اتنے لوگ گزرے ہیں تاریخ اسلام میں صحابہ تھے وہ پاگل تو نہیں تھے صحابہ سب پاگل تھے بھائی بیوقوف تھے جب اللہ نے قرآن نازل کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں لے سکتے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار نہیں سکتے مدد کے لیے اگر یہی مطلب ہوتا تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ پیغمبر سے پوچھے کہ بھائی یہ تو اس طرح تو زندگی مختل ہو جائے گا ہم زندہ کیسے رہیں گے بھائی صحابہ نے اتنے سوالات کیے کسی نے سوال نہیں کیا پیغمبر سے اور پیغمبر کہہ دے کہ بھئی یہاں پہ زندہ مردہ کی فرق ہے ظاہر باطن کی فرق ہے اور مسئلہ بھی یہ شرک کا مسئلہ بھی ہے کیا شرک کا کہ آپ مشرک کافر بن جائیں گے بھائی یہ تو کوئی چھوٹی بات ہے تو نہیں نا یہ چلتا گیا یہ آیا چلتا کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں آیا سنا 8ویں صدی میں 750 سال کے بعد 8ویں صدی میں ابن تیمیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ شرک ہے اور پاکستان میں اس کے جو جاہل ٹائپ کے جو مقلدین ہیں ابن تیمیہ کے وہ ان آیات کو لیتے ہیں کہ بھائی یہ کفر ہے دیکھو میرے بھائی اللہ کے علاوہ اور بھی مدد کرنے والے ہیں لیکن وہ اللہ نے ان کو اسباب بنائے اللہ تعالیٰ نے دیکھو گولی میں ایک گولی ہے اتنا گولی ہے ٹھیک ہے نا چھوٹی سی گولی ہے اس میں ایسے شفا رکھی ہے کہ اگر پیغمبر بھی بیمار ہو جائے نا کوئی نبی بھی بیمار ہو جائے کوئی ولی بھی بیمار اس کو دے دیں اس سے اس کو شفا ملتی ہے اس کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے دوا میں یہ اثر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی ہیں لیکن وہ سب کے سب اللہ نے بنائے وہ اللہ کی درگاہ سے اللہ کی توفیق سے اللہ کی فضل و رحمت سے وہ دوسرے جو بھی مدد کرتے ہیں نا وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جو ہیں وہ اللہ سے انڈیپینڈنٹ ہو کے اللہ کے علاوہ اللہ سے مستقل
ادھر اللہ ہے، ادھر یہ شخص ہے، ادھر یہ شخص ہے، تو یہ جو ہے ہم یا اللہ سے مانگے یا اس سے مانگے، یہ ڈپینڈنٹ ہے نہیں. ہم جب فائر بریگیڈ کو بلاتے ہیں، ہم جب کسی پولیس کو بلاتے ہیں، یا ہم جب ہم ڈوب جاتے ہیں دریا میں، ہم سامنے والے کو پکارتے ہیں کہ بھئی آؤ کوئی رسی پھینک دو، ہمیں نکال دو یہاں سے. تو یہ سب کے سب یہ جو اسباب ہیں یہ اللہ کے مخلوق ہیں. اللہ نے اپنے فضل و رحمت سے یہ اسباب مہیا کیے ہیں کہ جب ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو ان اسباب سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اس آیا کا عموم اس طرح نہیں ہے کہ اللہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو آپ پکارنا ہی حرام ہے، یہ پکارنا ہی ہے، اس کا جائز نہیں ہے. تو اگر اس طرح ہوتا نا، حتمن یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں صدیوں تک، یہ بیوقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ شرک ہے، اور یہ چلتا گیا ابن تیمیہ تک. ابن تیمیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ شرک ہے. حتمن اس سے پہلے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں کہ بھئی آپ جو ظاہری اسباب ہیں ان سے مدد لے سکتے ہیں، جو غیبی اسباب ہیں ان سے مدد نہیں لے سکتے. وہ کہہ دیتے ہیں، اس طرح نہیں. لیکن یہ آیا جو ہے اس کا شان نزول دیکھیں، یہ آیا کا شان نزول جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کا یہ خطاب خاص ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے. یہ خطاب نہیں ہے سب مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ ہے کہ لاچار کی لاچاری کو رفع کرتا ہے اور اس کو پوری زمین کا بادشاہ بنا لیتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ عام مسلمان تو نہیں ہے، ہم اور آپ تو نہیں ہیں. ہم اور آپ جب دیکھیں، ہم زندگی میں مشکلات آتے ہیں نا، ہم بہت دفعہ ہوتا ہے انسان غریب بن جاتا ہے، پیسے نہیں ہوتے، یا کوئی اور مشکل میں پھنس جاتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر وہ مشکلات رفع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب مشکلات رفع ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم زمین کے بادشاہ بن گئے. آیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو خلفاء الارض بنائے گا. تو ملاحظہ فرمائیے، اس کا جو اصل جو خطاب ہے یہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے ہے. یہ کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی رحمہ اللہ، جزء ثانی، چاپ قوم مقدسہ. یہاں پر حدیث 25واں حدیث میں، یہاں پر صفحہ نمبر 775 میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، قال اللہ عز وجل امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض هذا لنا خاص اہل البیت. یہ آیا خاص اہل بیت علیہ السلام سے خطاب ہے. کون ہے وہ رب؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو مضطر کی پکار کو سنتا ہے جب مضطر اس کو پکارتا ہے اور اس کی لاچاری کو رفع کرتا ہے، اس کو خلفاء الارض بنا لیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک وعدہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام لاچار، پوری امت نے ان کی مخالفت کی ہے، پوری امت نے اجماع کیا ہے ان کے حق کو غصب کرنے پر، ان کے ظالمین، ان کے دشمنوں کی سپورٹ میں. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ان کو کہ ان کی اس لاچاری کو رفع کرے گا، ان کی اس کمزوری کو ختم کر دے گا اور ان کو پوری زمین کے بادشاہت عطا فرمائے گا. یہ اس کا خطاب سب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن کتاب اتقان میں، الاتقان فی علوم القرآن میں، وہاں پہ ایک پورا باب ہے کہ قرآن مجید میں ایسے آیات بہت ہیں کہ ان کا خطاب عام ہے لیکن اس کے مقصود اس کے خاص افراد ہوتے ہیں. یہ الاتقان فی علوم القرآن جز نمبر 1، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے فی وجوہ مخاطبات ہی، قرآن مجید میں جو خطابات ہیں اس کے اقسام ہیں. خطاب الثالث، اس میں خطاب نمبر 3 جو ہے خطابوں کے تیسرے قسم میں، یہ ہے خطاب العام والمراد بہ الخصوص. خطاب عام ہوتا ہے لیکن ظاہر میں وہ عام سب مخاطب ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، لیکن اس سے مراد سب لوگ نہیں ہیں، اس سے مخصوص افراد ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. اس آیت سے وہی مخاطب ہیں جو ایک دن پورے زمین کے بادشاہ بنیں گے اور ان کی خلافت بھی اللہ کی جانب سے ہوگی، اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا، اور یہ صرف اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میرے بھائی تب واپس آتے ہیں اس بات کی طرف کہ غیر اللہ سے مدد لینا. دیکھیں انسانی معاشرہ اسی بات پہ قائم ہے کہ ہم اسباب کا استفادہ کریں. جو اسباب ہیں مدد لیتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مدد لیتے ہیں. آپ نے مجھ سے ابھی سوال کیا ہے، یہ ایک مدد لینے کا ایک قسم ہے. آپ نے مجھ سے ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ مسئلہ جواب دے رہا ہوں، یہ مدد لینا ہے. میں آپ سے مدد لیتا ہوں، لوگ ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں. تو یہ کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے کہ یہ مکروہ ہے یا حرام ہے. اسباب کے مختلف درجات ہیں. بعض اسباب جو ہیں
وہ ظاہری ہیں، بعض اسباب غیبی ہیں، بعض اسباب غیبی ہیں. یہ کسی حدیث کسی روایت میں نہیں ہے کہ اگر کوئی سبب غیبی ہے تو آپ اس سے مدد نہیں لے سکتے. اگر آپ نے مدد لے لیا تو آپ کافر بن جائیں گے، آپ مشرک بن جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زندہ تھے، حیات ظاہری میں بھی زندہ تھے، اور جب دنیا سے چلے گئے پھر بھی زندہ ہیں. اور اس طرح نہیں ہے کہ ان کے وہ اب جب زندہ تھے وہ سبب تھے، اب سببیت ان کی جو ہے رفع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سب مقامات، معجزات، کرامات ان سے چھین لیے ہیں. کوئی اس کا قائل نہیں ہے. تو اب اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں تو کیوں مشرک بنے؟ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس نصوص بہت زیادہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم سے مدد مانگو. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف زیارات میں یہ جملہ بہت تکرار ہوتا ہے، وَكُنْ لِي عَلَى الدَّهْرِ ظَهِيرًا، پورے روزگار میں تم میرا ساتھی بن، میرا سپورٹر بن، میرا حامی بن. جی سر بولیں مزید. سر آپ کی بات ٹھیک ہے. تو کیا ایسا تاریخ میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اہل بیت علیہ السلام نے یا اصحاب علیہ السلام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لی ہو، یا کہ جو ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا ہے. ملائکہ نے مختلف جنگوں میں پیغمبر کی مدد کی ہے، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے خلائق میں سب سے عظیم ہیں. ان کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی سے مدد مانگ لیں. یعنی غیبی جو اسباب ہیں ان سے مدد اگر وہ چاہیں مدد لے سکتے تھے، مدد مانگ سکتے تھے، لیکن وہ ان کا مقاموں سے برتر ہے. ٹھیک ہے نا، ان کو حاجت نہیں ہے. اسی طرح اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا مقام دوسروں سے برتر ہے. ان کو وہی معجزات جو پیغمبر کے پاس ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہیں، تو ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان سے طلب معجزہ کرے، طلب کرامت کریں. وہ خود کر سکتے ہیں، ان کے اختیار میں وہی پیغمبر جو معجزہ لاتے تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام اسی معجزے کو جہاں چاہیں وہ اس کا جاری کر دیں. وہ کر سکتے تھے، اگر کوئی ضرورت پڑے وہ خود کر سکتے ہیں، ان کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دوسری بات. لیکن جہاں تک اصحاب کا تعلق ہے تو ہمارے حدیث میں ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا ہے کہ ہم سے طلب کرو، یا جاؤ امام حسین علیہ السلام کے قبر میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی حاجت مانگو. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر میں جا کر ان سے حاجت طلب کرو. حدیث میں موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے.